الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اجعلنا منهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अहले किताब में से एक ग्रोह कहता है कि इस नबी को मानने वालों पर जो कुछ नाज़िल हुआ है इस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इससे इनकार कर दो, शायद कि इस तरकीब से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं। नीचे लोग आपस में कहते हैं कि अपने मज़हब वाले के सिवा किसी की बात ना मानो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि असल में हदायत तो अल्लाह की हदायत है और ये उसी का दीन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो कुछ तुमको दिया गया था, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब के हजूर पेश करने के लिए तुम्हारे खिलाफ काबिल हुज्जत मिल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि फजल व शर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता फरमाए, वो वसी और नज़ है और सब कुछ जानता है। अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है और उसका फजल बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। इस रकूक को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये अहले किताब जो मुखातिब हैं ये कौन है? यहूद बनी इस्राइल मुखातिब है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में दीन की बात करते हैं तो सबसे बड़े मुखालिफ वही लोग बनते जिनके पास ऑलरेडी किताब थी और उस किताब में मौजूद था कि एक नबी आने वाला है। अब जो वो इस दुश्मनी पे और इस नाराजगी पे उतर आए तो उसकी वजह क्या बनी कि वो ये कहते थे कि जो लड़ी चल रही इसहाक अलैहिस्सलाम से उसी में नबी आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे आए? इस्माइल अलैहिस्सलाम से। तो ये अल्लाह कहते भाई ये मेरी मर्जी है, अल्लाह मालिक है, जिसे चाहे अता करे जिसे चाहे छीन ले। अब उन लोगों की ये जो हसद की और उनके अंदर जो अपने आप को एक तरजीही नजर थी कि हम ही वैल्यूएबल है दुनिया में, दीनी लाइन के गाइड हम ही हैं, तो उस पर अल्लाह ताला ये बात फरमा रहे हैं कि ये देखो ये लोग जिन्होंने अपने आप को इतना अहमियत दे ली कि हम पैगम्बरों की औलाद है, वाकया ये पैगम्बरों की औलाद है और अल्लाह ने इनको मुंतखब किया किस लिए? दुनिया की अमामत के लिए। जब इन लोगों ने अल्लाह के क़वानीन की खिलाफ वर्जी की और जब इन लोगों ने हदायत को पाके हदायत को छोड़ दिया और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने लग गए और जहां भी अल्लाह ने इम्तिहान में डाला ये लोग फेल ही हुए। अब देखो इम्तिहान अल्लाह लेता है, सबके लेता है। अल्लाह कहता है मैंने तुम तो देखा ही नहीं, जन्नत ऐसे मिल जाएगी तुम लोगों को। तो ये अल्लाह के इम्तिहान और टेस्ट जो होते हैं हकीकत इसमें रब की भी मोहब्बत का एक पहलू होता है कि अल्लाह ताला ये जानना चाहते किसी बंदे के अंदर मेरे लिए कितने एहसासात है, इसार की कुर्बानी मोहब्बत के कितने जज्बे हैं कि ये अल्लाह ही के लिए जीना चाहता। अब ये जो बनी इसराइल थे इनका क्या टारगेट था कि हम लोग हर लिहाज से सबसे बुलंद है, यानी अब पीर बुजुर्ग जैसे कहते हैं भाई ऐसे पीर बुजुर्ग हो सकते साढ़े अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता, हमारे पल्ले करतूत हो ना हो। भाई करतूत नूह के बेटे में के पल्ले नहीं थे तो अल्लाह ने उसको भी उड़ा दिया। तो तुम तो बिल्कुल ही गए गुजरे लोग हो जिनको अल्लाह ने दुनिया की अमामत दी और तुम लोग अल्लाह की नाफरमानियां करके अल्लाह के इम्तिहानों टेस्ट में फेल से फेल तर और तरीन होते गए, यहाँ तक कि अल्लाह को इनको शोर और बंदर बनाना पड़ा। ये फेल तरीन दुनिया का तबका सा बन गया। अब वो उनके दिमाग के अंदर ये नहीं बात आ रही कि अल्लाह ताला ने अब हमको इस अमामत से उतार दिया है, अब अल्लाह ने किसी और को ये अमामत अता कर दिया, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए। उसे अपने गुरूर और तकब्बुर और हसद में फंसे हुए हैं। और ये देखो जो कोई छुपे और जाहिर को जानने वाला वो अल्लाह, आप अंदर बैठ के भी जो बात करोगे वो सुन रहा है। तो जो कुछ भी लोग छुप के तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्लान करते तो अल्लाह ताला सारे कुरान में उतार देता या वही की कई किस्में थी इसे और तरीके से अल्लाह बता देते। तो यहाँ वो ही बातें जो वो कर रहे हैं अल्लाह ताला वो सब उनको डायरेक्ट से मुखातिब करके बता रहे हैं कि ये अहले किताब लोग जो है इनके अंदर ना सिर्फ इनकार पैदा हो गया है, इनकार वाले को हम क्या कहते हैं? कुफर करने वाला, जिसने दिल से अब मक्का में कौन लोग थे? काफिर। ये इसकी भी देखो किस्में, एक वो काफिर होता है जो दिल से मान लेता है कुफारे मक्का कुरान अजीम की अजमत, इसकी बुजुर्गी, इसकी सच्चाई, इसकी हकानियत को मान चुके थे उनके दिल।
لیکن ان کے جو وہی بات تکبر تھا اور بہت دوسری چیزیں عداوتیں جن کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور ایسا انکار کیا کہ انکار سے انکار ہی کرتے گئے، تو وہ کافر بن گئے۔ دل سے مانا اور بظاہر نہ مانا کیا بنا؟ کافر۔ جس نے دل سے نہ مانا اور اوپر سے کہتا رہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ کیا بن گیا؟ منافق۔ یہ ایک تیسری قسم ہے جو مخاطب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل کتاب لوگ ہیں، اور لوگوں کو کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ ادھر مانو ادھر انکار کر دو، یعنی ڈسٹرب کرو مسلمانوں کو اور بے اعتمادی پیدا کرو۔ یعنی یہ دیکھو، یہ جاننے کے لیے انسان کتنا نادان ہے کہ کوئی دنیا میں ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ جب تم جان چکے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب سچی کتاب ہے، آپ کی کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے، جو حضرت فاطمہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے چاچا اور میرا باپ یہ بات کر رہے تھے، تو یہ سچا نبی ہے، کتاب بھی سچی ہے اور میں سن رہی تھی۔ اس کے یہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ یہ نادان لوگوں، تم لوگ کیا ہے یہ باتیں کرتے ہو؟ اللہ سن رہا ہے تمہاری باتیں، اور یہ جو حکیمانہ کلام ہے یہ رب تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور ان کو چن لیا اب سچے دین کی حیثیت سے، اور کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پہلے یہ امامت کس کے پاس تھی؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ اب یہ امامت اللہ نے کس کو دے دی؟ بنو اسماعیل کو۔ بنو اسماعیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے، بنو اسماعیل سے۔ اب یہ دیکھو کہ بنی اسماعیل علیہ السلام سے لگ کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنا زیادہ خرابی آ گئی تھی ان کی نسل میں، اتنی ہی خرابی، اور اس دوران میں ان پہ کوئی نبی نہیں آیا۔ ادھر اسحاق میں مسلسل نبی آ رہے ہیں، ہر نسل میں، ہر قوم میں، ہر دور میں اسحاق سے نبی آ رہے ہیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام تک، کس کی؟ ہارون علیہ السلام، کس کے؟ زکریا علیہ السلام کس سے؟ حضرت اسحاق سے، یا یہ لگا لے حضرت سارہ سے، سارہ کی اولاد سے۔ ادھر اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، اور آخر الزمان نبی ان میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں بتانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، بھائی اصلاً تو وہ بھی ابراہیم کی اولاد اور وہ بھی ابراہیم کی اولاد، آپ ابراہیم کی اولاد ہوں یا اس کسی اور کی اولاد ہوں، بھائی اعمال ہی پہ چھٹکارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، کل نجات اعمال پر ہوگی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری بیٹی کہ نجات بھی اعمال پر ہے، تو لوگوں کی، دوسروں لوگوں کی کیا اہمیت اور ویلیو ہے؟ تو یہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فضل و شرف جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ وہ وسیع النظر ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس قابل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو ہم لوگوں کو اللہ نے کہہ دیا وَإِجْتَبَاكُمْ، میں نے تم لوگوں کو چن لیا۔ ہر وہ کلمے والا اللہ کا منتخب ہو گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں وسیع النظر ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم ہی اس قابل ہو کہ میں تمہیں چنوں، تمہارے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو میرے دین کا، تم میرے دین کی محبتوں میں سارا کچھ قربان بھی کر سکتے ہو۔ یہ اللہ ہمیں جانتے ہیں، اور یہ دیکھیں بے شک ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر کوئی ذرا کوئی بات کرتا ہے حضور کے خلاف یا دین یا قرآن، کیسے لوگ پھڑک پڑتے ہیں، سڑکوں میں نکل آتے ہیں۔ ویسے بے شک کبھی سلام دعا بھی نہیں، لیکن جب بھی کوئی دین کی بات آتی ہے تو لوگ، یہ اللہ کہہ رہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنا غیرت ہے اسلام کے لیے، اور تم کس اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کہہ رہے وسیع النظر کا یہ معنی ہے، اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ رحمت کیا ہے؟ قرآن۔ رحمت کیا ہے؟ اسلام۔ رحمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا۔ فضل کیا ہے؟ کہ جو کچھ رب نے دیا ہے وہ ہمیں جو دینا چاہیے اس سے بہت آگے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تو اس قابل نہ تھے، قرآن عطا کر دیا، اتنا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ جیسا نجات اور نور اور رحمت وہ دے دیا میرے رب نے۔ اور سبحان اللہ، ساتھ میرے رب تعالیٰ نے ہم لوگوں کا ایک بہترین گائیڈ کائنات کا جو اللہ ہی کا محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارا رہنما بنا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اللہ کے فضل کے طور پر، قرآن ملا فضل کے طور پر، کلمہ طیب اور لا الہ الا اللہ اور اسلام دین سچا دین ملا فضل کے طور پر۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اہل کتاب، میں کوئی تو اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر
مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا۔ اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملہ میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، اللہ یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں غیر یہودی لوگوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو بنی اسرائیل کی پورے بقرہ میں بھی وہی کہانی، اب ہم آل عمران پڑھ رہے ہیں وہی کہانی۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ ایک بندہ آپ سے آگے ہے اور وہ اپنے امتحان میں فیل ہو گیا، اب اسی چیز پر آپ آگے، اب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھال رہے ہیں، آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، تم بھی ان کی طرح ہو کے گر نہ جانا، اپنے مقام سے گر نہ جانا، اپنے امتحانوں میں گر نہ جانا، اپنے فرض کو شناخت رکھنا۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے یہ دیکھو، عہد، ایک عہد ہے اللہ سے ہم کرتے، عہد ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی دہرائی کرتے رہا کرو، روز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہا کرو۔ اور ایک ہوتا ہے زندگی میں معاملات کے عہد اور لینے دینے کے، جو تجارت لگا لو یا کسی بھی، اگر نہیں بازار بھی نہیں ہے تو گھروں کے اندر بھی تو ہم جو لینا دینا ہے نا ہمارا، اس کے اندر ہمیں کتنا فیئر ہونا چاہیے، کتنا سچا ہونا چاہیے، کتنا ہمیں ایگزیکٹ جتنی چیز لینے دینے کا ہمارا پیمانہ ہے یا پیسہ ہے یا مال ہے کچھ بھی، اس میں ہمیں کتنا ہی ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ایمان کی بنیاد اور بیج ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو وہ جو تم پہ اعتراض کر رہے ہیں اور اس طرح کے پلان الٹے سیدھے کر رہے ہیں، ان کی اخلاقی حالت اتنی کمزور ہے، اتنے گئے گزرے ہیں کہ اگر لینے دینے کے معاملے میں آ جائیں تو ان کا آپ ایک ذرہ بھر بھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنا بے اعتمادہ بندہ جس کے ساتھ لین دین میں ہی آپ کا اعتماد کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد رکھتے ہیں، الحمدللہ امانتے، جب کوئی کسی پاس امانت نہیں رکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب امانتے رکھتے تھے، اتنا پیارا اعتماد تھا اس پر جو ہمارا گائیڈ ہے۔ تو یہ اللہ میاں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جو مسلمان ہو، تمہیں زندگی کے ہر راستے میں کتنا ایماندار ہونا چاہیے، کتنا سچا ہونا چاہیے، لین دین میں تمہارے معاملات کتنے فیئر ہونا چاہیے۔ کبھی بھی دنیا کی محبت میں اپنی اس ترازو کو، آسمان کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارا ترازو ہے، یہ میزان ہے، نصیحت لو تو آسمان سے لو اور کبھی بھی اپنے ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی اوقات یہ ہے جو اعتراض کر رہے ہیں سچی کتاب پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے کر دو اور ایسے کر دو، ان کی اوقات یہ ہے کہ دنیا کے مال کے تھوڑے سے مال کے لیے یہ اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اس لیے تیرا بڑی بڑی کی مثال اللہ دے رہے ہیں ان کے یہود کے معاملے میں، اور فرما رہے ہیں کہ اور یہ بات وہ محض جھوٹ کھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے، آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی۔ اب وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اگر اول تو ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، اگر گئے تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے سزا کے لیے جائیں گے پھر جنت میں آ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں کنے کہتے انو کو لے آؤ نا سند کو گارنٹی، کوئی ثبوت۔ جو لوگ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں پھر وہ ایسے ہی ہوائی باتوں کے سہارے لیتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اصل کو چھوڑا، خدا کی ناراضگی خریدی اور پھر ایسے ہی سہارے لیتے ہوئے ہمیں یہاں تک پہنچ گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ٹکراؤ بن جاتا ہے یہاں مدینہ شریف میں آ کر کے، پھر اللہ تعالیٰ کو کس طرح خوار کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں آخر اس کا کوئی ثبوت ہے ان کے پاس؟ اللہ اکبر۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، سبحان اللہ، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، واللہ یحب المتطہرین، اللہ مطہر سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے مطہر سے مراد یہی نہیں کہ ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہیں یا ہم نے غسل کر لیا ہے یا ہم نے وضو کر لیا ہے یا ہم نماز پڑھ لے۔ یہاں مطہر سے کیا ہو؟ زندگی کے ہر پہلو، ہر معاملے میں تم فیر ہو، بہترین ہو، اتنے پاک ہو کہ کہیں کوئی داغ نہ تمہاری، کوئی یہ نہ کہ کچھ ہوتا ہے جدھر، یہ نہ ہو۔ اور اس میں ہمارے لیے ہمیں اپنی ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی مطہر ہونے کی حفاظت، کان کی حفاظت، کان سے غلاظت نہ اندر جائے، آنکھوں سے غلاظت نہ اندر جائے، مجھے مطہر رکھنا ہے اپنا سینہ، اپنا نور رکھنا دماغ کے اندر ایمان کا۔
تو یہاں ہمارے بزنس اور معاملات زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی اور باریکی سے ان کو آگے رکھ کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ مجھے کیا چیز پسند ہے اور مسلمانوں کو کون چیز سے پسند ہونی چاہیے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ اب تھوڑی قیمت پر یہ بیچ رہے ہیں کون؟ یہودی۔ کس کو؟ اپنی آخرت کو۔ اب وہ جو اب اللہ کہتے ہیں اگر یہ اتنے ہی فیئر ہیں، اتنے سچے ہیں، تو ان کو ذرا موت کی تمنا کریں۔ بھائی وہ مرنا نہیں چاہتا وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے جو مجھے ملنا نہیں چاہتا میں بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ بھائی موت ایک دروازہ ہے جو مجھے یہاں سے میرے اللہ تک لے جائے گا۔ تو مومن تو جو اللہ والے تھے وہ ہر لمحے فکروں میں رہتے، کتنی فکروں میں رہتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کدھر کسے سے گزر کے کیسے کیسے رب کے پاس جانا ہے۔ اب پہلے تو ہمیں مرنا ہے، پھر قبر میں جانا ہے۔ تو اللہ والے اپنی قبریں خود کھولتے اور پھر لحد بناتے ہاتھوں سے، پھر خود اس میں لیٹتے اور اپنے نفس کو کہتے کہ تو یہاں سے گزر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، یعنی ایسی اچھی تیاری کر کہ یہ گھڑا بھی تیرا نور بن جائے۔ ایسا اچھا جی کہ جب تیری جان تیرے اس وجود کو چھوڑے تو وہ اوپر جائے بلندی کی طرف، اور یہ وجود اس راحت والے گھر جنت میں جائے، یہ گھر جنت بن جائے جس میں تو لیٹ رہا ہے۔ اس کی تیاری کر۔ اس کے لیٹنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کی تیاری کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ان کی اوقات تو یہ ہے، یہ تول میں ہی چھوٹی سی چیز کے لیے آخرت بھیج جاتے ہیں، ویسے یہ لیڈر بن رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، استغفر اللہ، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، اور جسارتیں تو اپنی جگہ، یہ کتنی بڑی جسارت ہے کیا کوئی خود ہی بات بنا لینا اور خود ہی کہنا کہ اللہ کی طرف سے۔ اتنا بڑا اللہ پر بلیم، تو پھر کیوں اللہ ان کو سور بندر نہ بناتا ہے ان ظالموں کو، اور کیوں اللہ ان کو ذلیل کر کے مدینے سے نہ نکالتا، اور کیوں اللہ انہی کے بندے کے ذریعے اللہ نے انہی کو فتویٰ دلایا، اور پھر انہوں نے ان کو بڑی امید تھی کہ یہ ہمارے کل تو یہودی سے آج مسلمان ہو گیا تو کوئی بات نہیں، یہ ہمارے لیے اچھا فیصلہ کرے گا۔ لیکن سبحان اللہ، اس بندے نے کیا ان کا نام عرش پہ اللہ نے تعریفوں سے لکھ ڈالا۔ انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کے عرش پہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے غدار اور ظالم ہیں، ان کے بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنا لو، ان کا سارا سامان قبضے میں لے لو، اور ان کے جو مرد ہیں جوان سب کی گردنیں اتار دو۔ اتنا بڑا یہ فیصلہ تھا، سبحان اللہ، یہ اللہ کو عرش پہ قبول آیا۔ اور یہ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے اندر سے جو غلط باتیں کرنے والے ہیں، جب سچائی کا علمبردار کوئی بنتا ہے تو وہ انہی پر کس خوبصورت طریقے سے اللہ کے قانون کو نافذ کرتا ہے۔ اور جو اس طرح سے جھوٹ موٹ حرکتیں کرتے ہیں، خود ہی لکھ لیا، خود ہی بول لیا، خود ہی، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو رسوا کر کے مدینہ سے نکال دیا۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ اب کتاب کون سی ہے؟ جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تورات بھی کتاب تھی؟ پھر اللہ کتاب ہے، وہ انہوں نے تحریف کی تو وہ اللہ نے تنسیخ کر دی۔ اب دنیا کے اندر جو رہنما کتاب ہے اور صرف قرآن ہے۔ یہ اللہ کا نور آپ کے سینے، آپ کی قبر، آپ کی حشر کا سامان ہے۔ آپ کی دنیا کو بھی مزین کرتا ہے یہ قرآن، اور آپ کے جنت کی تیاری بھی کراتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور فضل کے طور پر اتاری، تاکہ اگر خدا ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی نہ جان پاتے کہ میرا رب کون ہے اور میں کون ہوں، اور میں دنیا میں کس لیے آئی ہوں، اور مجھے کل کدھر جانا ہے، مجھے کیسے حساب دینا ہے، کل کیا تھا، آج کیا ہے، اور آنے والے کل میں کیا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن ساری ہی کہانی آپ کو سچائی کے ساتھ بتا کے تو آپ کو ایک چیز ریلائز کرا دی کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے۔ اس لیے جیو، کس لیے؟ کل کی تیاری کے لیے، کل کے سامان کے لیے، جنت میں جانے کے لیے۔ کیوں؟ قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ تم لوگ آئے کہاں سے ہو؟ جنت سے۔ جنت سے آئے،
اللہ نے بنایا ہمارے ماں باپ کو اور کہا جنت میں راحتوں سے پھرو تو رہو، لیکن صرف آئے کے کم نہیں کرنا، یہ نیک ٹیسٹ۔ وہ یہ مردود نے ایک دفعہ کہنے سے نہیں وہ مانے، جیسے ہم بھی ایک دفعہ سے تو نہیں نہ مان جاتے۔ نماز ہم پڑھنے لگتے ہیں، ادھر سے حملہ ادھر سے حملہ، سوچ سے حملہ، آگے پیچھے، ہماری جان نہیں تب تک شیطان چھوڑتا جب تک ہماری نماز ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی نماز کو بہترین بنائیں، کس طرح دل دماغ کا فوکس کر کے تو ہم اپنی زندگی کو سدھاریں اور سیدھی راہ کو، ہدایت کی راہ کو پا کر کے تو وہ کچھ ہم اللہ سے خرید لیں جو نماز ہمیں دینے آئی ہے۔ نماز کیا ہے؟ معراج۔ مجھے معراج ملتی ہے، میں تو ایسے ہی نماز ادھر سے کیتی تھی، چلو نماز مکمل ہو گئی۔ تو ہم اب اس پر ٹارگٹ انشاءاللہ کریں گے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی نماز کے ذریعے اپنی وہ قربت دے دے جس کے ہم تلاشی ہے، جس کو جو اللہ کا مقصود ہے اور جس کی برکت سے ہمیں اللہ کی جنت ملے گی انشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کو الٹ پھیٹ کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ اب یہاں یہ ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے، قرآن کو بالکل صحیح پڑھو، کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو کلام ہے، اتنا حساس کلام ہے، اس کی زیر زبر کے اندر بھی علم کا ایک سمندر ہے۔ اگر آپ کا وہ چھوٹا سا سٹیکر ہے سلامن سلامن، اس میں دیکھو ایک زبر نے کہا تجھ پر سلامتی، ایک پیش نے کہا اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، ساری مخلوق کی طرف سے، میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے تیرے لیے سلامتی کے پیغام، اور تیرا آنا میرے گھر کے لیے سلامتی کا باعث۔ یہ علم کا سمندر بن گیا نا۔ تو ہم لوگوں کو یہ خیال کرنا ہے کہ وہ کلام اللہ ایک یہ کتاب ہے چھوٹی سی بظاہر، بلکہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ تو اس کے اندر جو اللہ نے ایک لفظ کے پیچھے بھی معنی کا سمندر ہمارے لیے رکھ دیا ہے، تو ہم لوگوں کو کس احتیاط سے اسے پڑھنا ہے۔ ذرا سی غلطی بھی معنی کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ضرور امید ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، کیوں؟ ہم اجمی ہیں میرے رب، ہم سے غلطی ہونے کا بہت احتمال ہے، لیکن میرے رب آپ ہم پر یہ احسان کرنا کہ آپ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں آپ اللہ تعالیٰ جی خود پکڑ کے چلائیں، ہم نہ تو پڑھنا جا سکتے ہیں، نہ ہم سمجھنا جان سکتے ہیں، نہ ہم عمل کی قوت رکھتے ہیں۔ ہم آدمی ہونے کی حیثیت سے فریاد کرتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ وہ ہمیں ہر قدم پر ہماری مدد فرمائے اور ہمیں گائیڈ لائن دے اللہ، اور ہمیں برکت بھی دے۔ کبھی بھی ہم قرآن کے کسی لفظ کو ادھر ادھر سے لاپرواہی سے نہ پڑھ جائیں جو الٹ پلٹ ہو جائے، جیسے ان لوگوں نے الٹ پلٹ پڑھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اس کو بھی جان جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر یہ حکمت، قرآن حکیم جو کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ کلام اللہ ہے جو حکمتوں سے لبریز ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر حکمت ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ صحیح وقت پر صحیح وقت پر صحیح، کسی چیز کی صحیح پہچان، یہ ہے حکمت۔ یہ حکمت بے سامانی ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حکمت لفظ جو ہے قرآن حکیم جو رب نے کہہ دیا ہے، یہ ہے ڈائیگنوز کرنا۔ قرآن ڈائیگنوز کرتا ہے مجھے، وہی اس بندے کی طرح کہ جو ایک امریکہ کا لڑکا تو شراب پی کے تو اپنے گھر آتا ہے تو اپنی ماں کو بدحواسی میں مارنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا بھاگا جاتا ہے اور جا کے تو شرمندگی آتی ہے۔ بے شک شراب پی کے بدحواسی انسان ہو تو کچھ نہ کچھ سینس ہوتی ہے، چلتا پھرتا ادھر آتا جاتا ہے، بالکل سینس لیس نہیں ہوتا، یعنی غالب سینس متاثر ہوتی ہے۔ تو وہ آگے ایک لائبریری میں گھس جاتا ہے، ایک غم کے عالم ہے کہ میں اپنی ماں کو کیوں مارا ہے۔ تو وہ وہاں کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو، جب بھی انسان آپ یا میں یا کوئی بھی بندہ ہم لوگوں میں ٹینشن ہو تو جب بھی ہم قرآن عظیم پڑھنے لگ جائے تو ہماری کیونکہ سوچ بدلتی ہے تو غم کا دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ وہ بندہ اپنے غم کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کتاب کو پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بعد میں بتاتا ہے کہ میں جب اسے پڑھنے لگا مجھے حیرت تھی کہ میں اس کتاب کو نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ وہ کتاب مجھے پڑھ رہی تھی، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔
اور اس نے پھر جس بندے کو یہ بتائی نا اپنی بات مسلمان ہو پھر سیکھنے آ گیا نا ایک استاد کے پاس. اس استاد نے پھر یہ بات بتائی کہ یہ اس لڑکے نے یہ اللہ نے قرآن کے ذریعے اس کو مسلمان کیا. قرآن نے خود بول کے اس کو بتایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس طرح یہ کیا ہوا کہ یہ کتاب جو ہے ایسی حکمتوں سے بھری ہوئی ہے جو ہم پہ پکڑ کے صحیح رستوں پہ چلاتی ہے اور ہمیں صحیح فیصلے کرنے والا بناتی ہے. صحیح فیصلہ کیا؟ یہ ایک چیز جو آپ کو یہاں رکھنی ہے وہ آپ یہاں کے کچن کی چیز ہے مثال کے طور پر تو وہ وہی سجتی ہیں. اب کچن کی آپ ہنڈیا اور یہاں لا کے رکھ دیں گے تو آکورڈ لگے گا. تو یہ کچھ اور کام کے لیے وہ اور کام کے لیے. اس بات کی پہچان کہ کون سی چیز کہاں مجھے رکھنا ہے ایگزیکٹ چیز کو ایگزیکٹ جگہ پہ استعمال کرنا اس کو حکمت کہتے ہیں. یہ نہیں پہچان کر لیں آپ. تو قرآن ہے حکمتوں سے لبریز بک. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو چیز جس کو دیتا ہوں اللہ کیا کہتے ہیں حکمت جسے حکمت ملی اسے بڑی نعمت ملی اور یہ نہیں ملا کرتی سوائے ان لوگوں کے جو بڑے نصیبے والے ہیں. یعنی اگر اب ہمیں قرآن کی حکمت سے سمجھ دے دے تو ہم بڑے مقدر والے بن جائیں گے. اللہ ہمیں واقعی مقدر والا بنا دے میرے رب. اور نبوت عطا فرمائی. نبوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا کسی ایک بندے کو پسند کرنا اور ڈائریکٹ سے ان پر اپنے بات چیت کرنا لوگوں کی رہنمائی اور ان کو جو ان کے فرائض ہیں زمین پر ان سب کا بتانا. یہ وہ ہوتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے لوگ اور وہ اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ ہوتے ہیں عرب کی زمین پر. محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جن کو اللہ پسند کرتا ہے ڈائریکٹ سے اپنے ساتھ باتیں کرنے اور اپنی اس نبوت کے لیے پسند کرتا ہے یعنی دنیا کو اللہ کی بات دین سمجھانے اور سکھانے کے لیے. اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. اللہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو میں بھیجوں جاؤ جا کے لا الہ الا اللہ سکھاؤ تو لا الہ وہ جا کے کہے لوگوں میری بات کر لاؤ. اللہ کہتے یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے جانے پہچانے بندے ہوتے ہیں. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو یعنی سچے اپنے رب کے بندے بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. سبحان اللہ. جو کچھ کتاب اللہ قرآن عظیم میں لکھا ہے یہی سب کچھ کس میں تھا؟ تورات میں تھا. تو انہوں نے یہ ساری تورات نہیں بدلی. ابھی جب سرچ کرتے ہیں قرآن عظیم پر اور ساتھ وہ رکھتے ہیں تورات کو بھی انجیل کو آسمانی کتابوں کو رکھ کے تو بہت ساری باتیں ان میں وہی ہیں جو قرآن کی ہیں. کچھ وہ باتیں جو انہوں اپنی مرضی سے دیکھو نا. اب ہم لوگ یہی کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں چلو بیاہ شادیوں کے مسئلے لگا لو یا یہ ہم سالگرہیں کرتے ہیں یا اور کوئی جو مرجے جو حرکتیں کرتے ہیں وہ چیزیں جو ہم اپنے معاشرے اور ماحول کے دباؤ میں آ کے تو اللہ کی باتوں کو بدل کے لوگ کی کہیں گے. ہم اللہ کی باتوں کو کہاں بدلتے ہیں؟ لوگوں کے ڈر کے خوف سے. تو یہ اللہ کو ناپسند چیز ہے کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی. اب جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو تم لوگ اگر غیر جن کو کی نقلیں کرو گے انہیں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. ہم کرتے ہیں آج ان کی ہم تو ان کی نقل کرنے میں فخر کرتے ہیں. ہماری ایسی مت ماری گئی ہے ایسے ہم یہ نہیں کہ ہم جو عام لوگ ہیں ہماری مت ماری گئی بلکہ نیچے سے لے کے اوپر تک سب کی مت مری ہوئی ہے. ہم لوگ ان کی نقلیں کرنے میں فخر کرتے ہیں. اتنے ہم کلمے والے احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں تم سب سے اعلیٰ ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جیسے تھلے لمحہ پہ جانا اصل انہوں نے پیچھے لگنا ہے کیونکہ وہ آج ترقی والے ہیں. بھائی ترقی یہ تو آج دنیا کی ترقی ہے. پھر اور بڑی ترقی والا تھا حامان نمرود بڑی بڑی ترقیاں والے تھے. تو یہ تو دنیا کی عارضی چیز ہے جو کل تھی آج نہیں ہے جو آج ہے اور کل نہیں ہوگی. تو یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں. قابل ذکر کیا ہے کہ ہم دیکھیں فرعون کے سامنے موسیٰ نے کیا کیا کیسی کامیابی حاصل کی. ہم یہ دیکھیں کہ ہر آنے والے پیغمبر کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہوا اللہ نے کیسے اس کو نمرود کو تباہ و برباد کیا. کیسے ابراہیم کو دکھ دینے والوں کو اللہ نے بھائی کھڑے کھڑے ہی آگ میں جلا دیا. اس وقت کا بادشاہ جب آتا ہے انجوائے کرنے دنیا دیکھ کے ڈھنگ رہ گئی کہ وہ دیکھنے آیا. میں دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ جس کے لیے ایک مہینے سے آگ جل رہی ہے تو وہ اس میں بھلا کیا کیسے جلتا ہے یعنی تماشا. تو ابھی آگے وہ یہاں سے رکتا ہی ہے ایک ہلکی سی چنگاری اس کے انگوٹھے پہ پڑتی ہے وہ وہی خاک کا کوئلہ بن جاتا ہے. یہ اس کی شان ہے میرے رب کی کہ سبحان اللہ وہ مارے تو بڑے بڑے انبار اور بڑے بڑے انبو ہوں آگ کے اور اس میں سبحان اللہ
حفاظت کرے ابراہیم کی، اور جو تماشا دیکھنے آئے اسے چنگاری سے جڑا ڈالے. تو یہ ہے اللہ کی قوت اور اس کی سبحان اللہ شان. تو اللہ فرما رہے ہیں ہائے ہائے وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا جیسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو، وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ یہ دیکھو یہاں قرآن عظیم کے اندر ڈائریکٹ خود ہر بندے سے بات کر رہے ہیں. جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پھڈا ڈالا زندگی میں خود رب سامنے آیا. کیوں؟ اس لیے پھر رب نے بندے کو کھڑا کیا کیونکہ اب خود نہیں آئے گا یہاں، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کا نظام ہے، وہ جو چاہے کرے. اس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، اس لیے کہ آج دنیا میں محنت کرنے والے لوگ جو ہیں کل جب وہ جنت میں آئے تو پھر میں انعام کے طور پہ اپنا آپ اس کو دکھاؤں. آج اگر رب ہمیں اپنا آپ دکھا دے تو پھر ہمارا وہ تجسس نہیں رہے گا. تو جو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اپنی دید سے محروم نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے رب کی دید. تو یہ تجسس کریٹ کرنے کے لیے اور اس چیز کو پانے کے لیے ہماری محنت کوشش رہا. اب دیکھو ہم اٹھتے ہیں رات کو تو اس وقت ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے؟ نو کچھ نہیں نظر آتا. اٹھے جی جلا نگاہ چھڈ کے ٹھنڈے پانی نہ وضو پیتا رب دی نماز پڑھ لب پہ، لیکن رب نے کہا کہ میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو کر رکھا ہے ان کے لیے سبحان اللہ وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ نہیں جو ایک تہجد کے بعد راحت ملے گی آپ کو، جو سکینت ملے گی، وہ اس راحت سے جو مجھے بستر میں تھی اسے کہیں اعلیٰ ہوگی. وہ راحت اللہ کہتے میں نے چھپا رکھی ہے. تو سبحان اللہ یہ وہ چیزیں ہیں میرے رب نے جو رکھی ہیں ایسے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہم محسوس کرتے ہیں. قرآن پڑھ کے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی ہستی کی باتیں پڑھ رہے ہیں. ایسی بات دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. اور کسی پوری دنیا کی کتابوں میں جب اللہ نے چیلنج کیا کہ بھائی تم اگر قرآن کو نہیں مانتے کفار مکہ تو ایسی ایک آیت ہی لے آؤ. تو حالانکہ وہ بڑے علم والے لوگ تھے، بہت ذہین فتین لوگ تھے، لیکن اللہ کے اس چیلنج پر وہ ایک آیت بھی ایک حرف ہی نہیں لا سکے. آیت تو بڑی بات یہ کی تھی، یہ بات یہ ان کی شکست خوردگی تھی. اور اسی لیے اللہ نے ان کو کافر کہا کہ اندر سے مان گئے ہو، اگر مقابلہ کر سکتے ہو تو پھر ایسا کچھ لاؤ سامنے آؤ. تو تم جو ادھر آ کے تو شکست خوردہ ہو گئے کچھ بھی نہ لانے میں، تو پھر اس کا مطلب تم اندر سے مان لی عظمت قرآن کی اور کر کچھ نہ سکے لیکن انکار پہ ڈٹے رہے. پھر ان کا نام کافر. ہر بندہ دنیا کا کافر نہیں ہوتا. کافر صرف وہ ہوتے ہیں جو پہچان لے اور نہ مانے. کچھ وہ بھی لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ ہاں ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ اسلام. دنیا کے اندر بڑی دنیایں ہیں میرے رحمان کی. یہ ہماری دنیا فیصلہ آباد یا پاکستانی نہیں ہے، اتنی وسیع دنیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسی دنیایں بھی ہیں جن کو بھایا شیطان کا ہی نہیں پتا. دیکھو شیطان کا ہی پتا نہیں ہے. یہ شیطان کی دنیا اور آدم کی ایک دنیا ہے. ان سے ہٹ کے بھی بے حساب دنیایں ہیں میرے رب کی. کیسی کیسی مخلوقات ہیں، کیا کیا کر رب کی وسعت کو تو ہم سمندر میں اب چلے جائیں، سمندر کی تہوں میں، سمندر کے مخلوقات میں، اور ان کے اندر جو تہوں میں ہیرے جواہرات ہیں اور وہ جارے سسٹم ہے، اور کس طرح اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے ہمیں کس طرح پانی کا استعمال. یہ جہاز چلتے ہیں اور جو کشتیاں چلتی ہیں وہ ہمارے علم سے تھوڑی چلتی ہیں، رب کی وحی سے چلتی ہیں. وہی کا سب سے پہلے کس پر آئی؟ نوح علیہ السلام پر. ان کو بتایا کہ پھٹوں اور پیڑوں سے اس طرح سے کر، اسی سے آغاز ہوا. یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ رحمان کی وحی کے سفر میں ہے. اب آپ کو اللہ نے کہا اور ہم نے تم کو لباس عطا کیا تاکہ تم اپنے پردہ دار بدن کو چھپاؤ، یہ تمہارے لیے موجب زینت بھی ہو. تو اس کا لباس ہم نے تمہیں دیا کہ وہ لباس کی سمجھ دو. تو آسمان تو آیا ہے، ایسا نہیں ہے نا، عرش تو نہیں آیا، آسمان تو بھی نہیں آیا. اللہ کہتے میں نے اپنی وحی کے ذریعے تمہیں بتایا کہ کپڑے کس طرح بناؤں. یہ کپڑے بنانے کا فن یہ سارا ہی کے سارا اللہ کی وحی کے ذریعے سے بنا. اور پھر چلتے چلتے کچھ اس طرح. اب یہ دیکھو ہم کتنی زبانیں بولتے، دنیا میں کتنی زبانیں ہیں. کوئی وہ زمانہ تھا کہ زبان صرف ایک تھی، ون زبان ایک. وہ ایک زبان کی وہ تب تھے حروف. اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا وہ حروف تھے صرف.
یہ الفابیٹ نہیں ہے، حروف الفبیتے سے ABCD 1 2 3 یہ دیے. جب ان کا استعمال ہوا تو افعال بن گئے. یہ ایک جگہ سے اسٹارٹ ہوا آدم و حوا کی زندگی سے، جو اللہ نے ان کو علم دیا جو علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا. سبحان، انہوں نے بھی فوراً کہہ دیا کہ اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ نے اصلاً پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان میں صرف انسان کو یہ چیز دی ہے اور کسی کو دی نہیں، اور یہ اس کے لیے امتحان بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس میں کوئی پاس ہوتا ہے اور کوئی فیل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے جو کچھ بھی عطا کر وہ ہمیں اس میں پاس ہونے والا بنا اور ہماری خطاؤں سے درگزر کر ہماری اور ہم پر رہے.